क्लास में आप लोगों का इस्तकबाल है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से हिस्ट्री ग्रेजुएशन का जो कोर्स है उसमें BHIC 131 इस कोर्स के 10वें सबक के बारे में, 10th लेसन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और ये एक ऐसा मौजू है जो बहुत ही अहम है और ये हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा दौर है जो ट्रांजिशन का दौर कहा जा सकता है, जिसमें बहुत बड़ी तब्दीली आती है। तब्दीली इस माने करके एक अहद का खात्मा होता है और एक दूसरा अहद शुरू होता है। इस सबक का जो उन्वान है उसमें हम लोग जनपद, महाजनपद, शहर, इन 3 तरह की आबादियों के बारे में गौर करेंगे और उसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा पहलू है वो ये कि इन आबादियों में और इस ज़माने में माशरे की क्या सूरत थी, सोसाइटी कैसी थी, मईशत का क्या हाल था, इकॉनमी कैसी थी। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जिन पर हम लोग आज गौर करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये अहद क्यों बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। कि वैसे तो आप जानते हैं कि तारीख़ का एक सिलसिला मुस्तकिल बना रहता है। इंसानी माशरा हमेशा पेशरफ्त करता रहता है। कभी इसमें बीच में ज़वाल या डिक्लाइन का भी ज़माना आता है, लेकिन फिर इसके बाद दोबारा तरक्की की रफ्तार पहले की तरह बन जाती है। अब ये तब्दीली 2 तरह से हो सकती है। एक तब्दीली उस सूरत में होती है जब अचानक कोई तब्दीली आ जाए, जैसे मान लीजिए कोई इनकलाब आ जाए या कोई एक पूरा निज़ाम अचानक ख़त्म हो जाए, खोखला पड़ जाए, वो बिखर जाए। तो एक तो वो तब्दीली होती है अचानक या सडन चेंज, और दूसरी तब्दीली वो होती है जिसका अपना एक इर्तिकाई सिलसिला होता है, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, जिसमें कुछ तब्दीलियां आती हैं, रफ्ता रफ्ता आती हैं, और जो सूरत हाल है उसमें अचानक नहीं लेकिन धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता तब्दीली आती है और फिर उससे नया सिलसिला कायम होता है। हम लोग आज जिस तब्दीली की बात कर रहे हैं, हमने आपसे कहा कि वो एक पूरे दौर के बदल जाने का ज़माना है, मगर ये जो तब्दीली होती है, जो दौर बदलता है, उसका अपना एक पेस है, उसकी अपनी एक रफ्तार है, और वो रफ्तार बहुत सुस्त तो नहीं है, बहुत स्लो तो नहीं है, मगर उसका अपना एक एवोल्यूशनरी, अपना एक इर्तिकाई अमल है। पिछले कुछ सबक की बातें अगर आपको याद हों तो आपको याद आएगा कि सिंध नदी की जो तहजीब थी, या जिसे हम हड़प्पा की तहजीब भी कहते हैं, वो एक शहरी तहजीब थी, अर्बन कल्चर था। यानी वहाँ लोगों की ज़िंदगी बड़े शहरों में या छोटे शहरों में गुजर रही थी, और वहाँ जो माशरा था, जो मईशत थी, वो शहरी ज़िंदगी के मुताबिक थी। यानी तबकाती फ़र्क भी था, बहुत सारी चीज़ों को बनाया जा रहा था, मैन्युफैक्चर था, पैदावार का सिलसिला था, तिजारत का सिलसिला था, और ये आलम 1500 क़ब्ल मसीह तक या 1500 BCE तक बना रहा। इसके बाद हड़प्पा तहजीब का ज़वाल होने लगा। यह ज़वाल बतदरीज था।
ہڑپا اور موہنجودارو جیسے بڑے شہر تو اچانک ہی برباد ہو گئے، لیکن دوسرے چھوٹے چھوٹے شہر اس مرکز سے الگ بستے رہے۔ ان میں وہ پہلی جیسی خوبیاں نہیں تھیں، لیکن پرانی روایت کو کسی حد تک ان میں برقرار رکھا گیا۔ اور پھر آریوں کا جب ہندوستان میں آنا ہوا اور ان کا جو قبضہ تھا، جو ان کا کنٹرول تھا، وہ ایک بڑے علاقے میں پھیل گیا۔ بنیادی طور پر جو سپت سندھو کی بات کی جاتی ہے، پنجاب اور اس سے متصل جو علاقہ ہے، تو ان جگہوں پر شہری آبادی کا یا شہری زندگی کا زوال ہو گیا، اور ایک دیہی، ایک رورل پیٹرن آف لائف، دیہی طرز زندگی ان جگہوں پر شروع ہوئی۔ وہ ایک نیا طرز تھا، ایک نئی طرز تھی، اور اس میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ کہ بڑی آبادی والے شہر یا نہیں تھے یا بستیاں نہیں تھیں، اور تجارت کی بہت گنجائش نہیں تھی، مصنوعات یا پروڈکٹس کو بنانا نہیں ممکن تھا، اور ساری جو معیشت تھی وہ بس زراعت یا ایگریکلچر کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ یہ سلسلہ ایک لمبے عرصے تک بنا رہا، تقریباً 1000 سال تک۔ تبدیلیاں آنے لگی تھیں اسی بیچ، لیکن ان تبدیلیوں کا جو پورے طور پر اظہار ہوا، جو یہ پورے طور پر ان تبدیلیوں کو لوگوں نے محسوس کیا، تاریخ میں اس تبدیلی کو ایک طرح سے درج کیا گیا، تو وہ 6th century BCE کا زمانہ تھا، 6ٹھی شتابدی یا 6ٹھی صدی قبل مسیح۔ اب آپ کو پھر ایک بار صرف یاد دلانے کے لیے ہم کہہ دیں کرونالوجی کے بارے میں کہ 1500 BCE سے لے کر 1000 BCE تک ارلی ویدک پیریڈ ہے، اور پھر 1000 BCE سے لے کر 600 BCE تک لیٹر ویدک ایج ہے۔ یہ ارلی اور لیٹر ویدک ایج کے درمیان بہت ساری تبدیلیاں ہو رہی تھیں، اور یہی تبدیلیاں 6th century BC میں آ کر، یعنی 500 BCE آنورڈز، اس دور میں آ کر ہندوستان میں انسانی زندگی کے ایک بالکل نئے پیٹرن، ایک بالکل نئی طرز کی بنیاد بن گئی۔ آج انہی تبدیلیوں کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے، اور شروعات ہم لوگ کریں گے جنپد سے۔ جنپد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی ریاست تھی۔ اس سے پہلے آریوں کی جو بستیاں تھیں، ان میں ایک بڑی اہم بات یہ تھی کہ ان کی جو جغرافیائی حدود تھیں، جو جغرافیکل باؤنڈریز تھیں، وہ مستحکم نہیں تھیں یا فکسڈ نہیں تھیں، ان میں وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ تبدیلی ہوتی تھی۔ کسی ایک علاقے میں جہاں پر کوئی قبیلہ بس گیا، وہ علاقہ اس قبیلے کے قبضے میں رہا، اس قبیلے کی وہاں حکومت رہی، لیکن جب وہ قبیلہ وہاں سے کسی دوسری جگہ چلا گیا، چلے جانے کی وجہ تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جو آرے قبیلے آئے تھے، ان کی زندگی نومیڈک تھی، خانہ بدوشی کی زندگی تھی، تو ظاہر ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کا آنا جانا ہوتا رہتا تھا، اور جب وہ کسی ایک جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ جا کر بس جاتے تھے، تو ان کی ریاست بھی اس نئی جگہ پر ہو جاتی تھی۔ پھر وہ کہیں اور چلے گئے، تو ریاست کے جو جغرافیائی حدود تھی، جو جغرافیکل باؤنڈریز تھی، وہ بدلتی رہتی تھی، مائیگریشن کے پروسیس کے نتیجے میں، ہجرت کے عمل کے نتیجے میں۔ اس کے برخلاف ہم لوگ لیٹر ویدک پیریڈ سے، جو اواخر ہے ویدک عہد کا، اس میں
जनपद की एक नई सूरत देखने लगते हैं, एक नई इकाई बनती है। और जैसा हमने आपसे कहा, ये एक छोटी रियासत थी। इस जनपद की खास बात ये थी कि यहाँ जगराफियाई हुदूद मुतय्यन थी, फिक्स्ड जोग्राफिकल बाउंड्रीज थी। ऐसा नहीं था कि इस रियासत की सरहद आज कुछ है और कल कुछ और हो जाएगी, या चंद बरसों के बाद कुछ और हो जाएगी। अब जो भी इसकी सरहद थी वो फिक्स हो गई। अब अगर इसमें तब्दीली आती थी, और आती रही है, मगर दूसरे अंदाज में, अगर तब्दीली आती थी तो उसी सूरत में जब जंग के जरिए कोई नया इलाका जीतकर इसमें शामिल किया जाए। तो अब यहाँ जो तौसी की बात थी, एक्सपेंशन की बात थी, बाउंड्रीज के बदलने की बात थी, वो पीसफुल माइग्रेशन के तौर पर नहीं थी। अब ये वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट, जंग और फतह का नतीजा थी। और जाहिर है कि जंग और फतह की जब बात होगी तो जरूरी होगा कि जो रियासत है उसके पास मुनासिब फौजी ताकत भी हो। तो जनपद की सूरत हाल इस मामले में अलग हो गई कि एक तो इसकी एक जोग्राफियाई पहचान बन गई, दूसरे यहाँ हुकूमत का जो इंतज़ाम था वो पहले के कबीलों के मुकाबले में, या जो कबीलाई रियासतें थी उनके मुकाबले में ज़्यादा मुनज़्ज़म था, ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज था। और रियासत के जो अलग अलग अज्जा होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, वो अब बन गए थे। अब जैसे राजा था, राजा तो कबीलों में भी होते थे, राजन कहलाते थे, लेकिन जनपद में अब जो राजा था वो ज़्यादा मजबूत हैसियत रखता था, ज़्यादा वो पावरफुल था, उसके साथ एक मुकम्मल पैराफर्नेलिया था, पूरा अमला फैला था हुकूमत को चलाने के लिए। तो ये एक नई बात आ गई थी। जगराफियाई हुदूद एक बात थी, दूसरे की रियासत की ताकत अब ज़्यादा मुनज़्ज़म और मुस्तहकम हो गई थी। और ये एक तरह का तब्दीली का वही दौर है जिसकी बात हम आपसे कर रहे हैं कि ट्रांजिशन हो रहा है, और छोटी रियासतें अब बन रही हैं कबीलाई रियासतों के बदले में, जगराफियाई रियासतें बन रही हैं। और यहाँ हुक्मरान तबका जो है, जो रूलिंग क्लास है, वो ज़्यादा मजबूत है और उसके पास वसाइल भी ज़्यादा हैं। जंगें तो पहले भी होती थीं, लेकिन उस जंग का मकसद ज़मीन नहीं हासिल करना था, दौलत हासिल करना था। अब वो मवेशियों की शक्ल में हो सकती थी, अनाज की शक्ल में हो सकती थी, लेकिन अब जंग का मकसद था नई ज़मीन को हासिल करना। तो जब नई ज़मीन हासिल होने लगी और जनपद का जो इलाका था, उसका जो एरिया था, वो बढ़ने लगा, उसमें वसअत हुई, तो जनपद महाजनपद में बदल गए। जनपद छोटी रियासत है, महाजनपद उसी से डेवलप होने वाली और तरक्की याफ्ता शक्ल में बड़ी रियासत है। और महा का जो लफ्ज़ है उससे आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि जनपद और महाजनपद में महाजनपद जनपद की ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा तौसीशुदा शक्ल थी। अब ये जो महाजनपद के तौर पर एक नई रियासत बनती है, इसका सबसे पहले जिक्र हमें बौद्ध धर्म के हवाले से जो कुछ किताबें हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर या बौद्ध साहित्य भी जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, उन रचनाओं में या उन किताबों में, उन टेक्स्ट में हमें इन महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर आप अपना लेसन देखेंगे, जो इंग्लिश वर्जन है आपके लेसन का, उसमें पेज 274 274 सफ़े को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको इन 16 महाजनपदों की पूरी फहरिस्त मिल जाएगी, लिस्ट मिल जाएगी। और उसी सफ़े पर ऊपर के हिस्से में एक नक्शा है, हिंदुस्तान का मैप है, और उसमें आप देखेंगे कि वो जो 16 महाजनपद हैं, उन सब का जो लोकेशन है, जो उनका महल वक़ू है, वो दिखाया गया है। तो हम फिर अपनी बात को एक बार दोहराएं कि जनपद और इनसे ज़्यादा वसी शक्ल में महाजनपद
جو تھے انکی ایک طے شدہ جغرافیائی سرحد ہوتی تھی، اور اسی لیے آپ نقشے پر اس کو آسانی سے ڈیمارکیٹ کر سکتے ہیں۔ تبدیلی ہوتی تھی لیکن کم ہوتی تھی، اور جب ہوتی تھی تو جنگ اور فتح کے نتیجے میں ہوتی تھی۔ جنپد کے جو راجا تھے ظاہر ہے کہ وہ مہا جنپد کے راجاؤں سے کمتر تھے، کمتر اس معنی کر کے ان کا وہ رتبہ نہیں تھا، ان کی ریاست اتنی بڑی نہیں تھی، ان کے پاس وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے، ان کی جنگی صلاحیت یا فوجی طاقت بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنپد ایک ابتدائی شکل ہے ایک علاقائی ریاست کی، اور اسی کی زیادہ بہتر شکل، اس کی جو وسیع شکل ہے وہ مہا جنپد ہے۔ اور 6 سینچری BCE کا زمانہ آتے آتے 16 ایسے مہا جنپد ہندوستان میں قائم ہو چکے تھے۔ اب یہاں پر ایک اور دوسری بات آپ دیکھیں، ہم نے نقشے کا حوالہ آپ کو دیا ہے، اور آپ نقشہ اپنے سامنے رکھیں گے تو یہ بات اور بھی واضح ہو جائے گی، سمجھنے میں آپ کو اور بھی آسانی ہو جائے گی۔ یہ سارے مہا جنپد جو ہیں وہ شمالی ہندوستان میں، نارتھ انڈیا میں، سینٹرل انڈیا کا تھوڑا سا حصہ اگر آپ شامل کر لیں اس پورے علاقے میں، تو اس کے بعد جو زیادہ مین حصہ ہے سینٹرل انڈیا کا، اور اس کے بعد جو ساؤتھ انڈیا کا علاقہ ہے، جو جنوبی ہند ہے یا جو وسطی ہند ہے، اس میں آپ کو اتنے بڑے مہا جنپد یا اتنی بڑی ریاستیں نہیں ملیں گی۔ اب یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ مہا جنپد پہلے شمالی ہندوستان میں ہی کیوں قائم ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو شمالی ہندوستان کے ایک بڑے حصے میں پہلے سے شہری زندگی کی روایت تھی، دوسرے یہ علاقہ اپنی معاشی حالت کے معاملے میں یا اپنے معاشی وسائل کے معاملے میں، اکنامک ریسورسز کے معاملے میں زیادہ بہتر تھا۔ ندیوں کے کنارے یہاں کھیتی کا کام بڑے پیمانے پر ہوتا تھا، ندیوں کے ذریعے تجارت کا کام ہوتا تھا، تو یہاں کی جو معیشت تھی وہ وسط ہندوستان یا جو جنوبی ہندوستان تھا اس علاقے کی معیشت سے زیادہ بہتر تھی، اور اسی لیے جو معاشی وسائل بڑی ریاستوں کے لیے لازمی ہوتے ہیں، جن کے بغیر بڑی ریاستیں قائم نہیں ہو سکتی ہیں، وہ معاشی وسائل اس وقت شمالی ہندوستان میں موجود تھے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ پنجاب سے لے کر کے تقریباً بہار کے آخر کے حصے تک آپ کو یہ جنپد، یہ مہا جنپد ایک سلسلے سے ملیں گے۔ ایک بات اور، یہ جو مہا جنپد ہیں ان میں بیشتر ایسے ہیں جہاں بادشاہت ہے، کنگشپ ہے یا monarchy ہے، لیکن چند ایسے بھی ہیں جہاں جمہوریت ہے، جہاں ریپبلک ہے۔ عام طور پر ریپبلکس کے شکل میں جو ریاستیں ہیں وہ چھوٹی ہیں، اور اگر آپ جو آج کا اتر پردیش ہے اس کے علاقے میں جو ریاستیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ نسبتاً چھوٹی ریاستیں ہیں، اور پھر وہاں سے آپ جب ہمالیہ کی ترائی کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں پھر بالکل چھوٹی چھوٹی جمہوری ریاستیں ہیں، تقریباً 10 کا نام ملتا ہے۔ ایک بڑی جمہوری ریاست بھی ہے جو باقی ریاستوں سے مختلف ہے اور جو صحیح معنوں میں ان مہا جنپد کے زمرے میں آتی ہے، اور یہ ہے وجی جمہوریت یا وجی گنراج، دی وجین ریپبلک، جس کا کیپٹل جو تھا، جس کی کیپٹل سٹی یا اس کی دارالحکومت ویشالی میں تھی۔ تو جو 16 بڑے مہا جنپد کی ہم لوگ بات کرتے ہیں اس میں ایک ویشالی یا وجی گنراج ہی ایک ایسی مثال ہے جب ایک جمہوری نظام کسی مہا جنپد میں آپ کو ملتا ہے۔
باقی جگہوں پر بادشاہت کا ایک نظام ہے۔ اب ہم لوگ اس بات کو بھی دیکھیں، تھوڑی اس پر ابھی بات ہوئی بھی ہے کہ یہ مہا جنپد علاقائی اکائیوں کی شکل میں ہیں، ان کی اپنی ایک مخصوص شناخت ہے، شناخت اس معنی کر کے علاقے سے شناخت ہے، جو حکمراں ہے اس سے شناخت ہے، اور جس علاقے میں یہ قائم ہے وہاں کی جو اپنی ایک تہذیب ہے یا وہاں کی جو روایت ہے وہ بھی اس کی ایک شناخت ہے۔ تو ٹیریٹوریل آئیڈینٹی بھی ہے، ایک اس کا اسپیسیفک نیچر بھی ہے، اور جو لوکل جغرافی اور کلچر ہے وہ بھی اس کو ایک الگ پہچان دیتا ہے۔ اس لیے الگ الگ جو مہا جنپد ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت سارے معاملے میں مختلف ہیں۔ جیسے ایک فرق ہم نے ابھی آپ سے کہا کہ ویشالی ایک بالکل الگ مثال ہے جو ایک جمہوریت کی شکل میں ہے۔ اب اس کے بعد جنپد اور مہا جنپد کے بعد ایک اور نام آپ دیکھیں گے، شہر یا اربن سینٹر۔ ہم لوگ جب عام بات چیت میں شہر کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا ہم لوگ کوئی بہت واضح تصور اپنے سامنے نہیں رکھتے ہیں، یہ مان کر چلتے ہیں کہ ایک بڑی آبادی ہے اور وہاں کافی لوگ رہتے ہیں اور وہاں کچھ تجارت بھی ہے، کچھ صنعت و حرفت بھی ہے۔ لیکن جب تاریخ کے نقطہ نظر سے ہم لوگ بات کرتے ہیں، تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں اور وہاں ہم شہر کی بات کرتے ہیں تو کچھ خاصیتیں، کچھ اسپیشل فیچرز ہمیں نظر آتے ہیں اور ان پر توجہ دینا ضروری ہو جاتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ اربن سینٹر کی بات کہی جاتی ہے، ایک شہری آبادی کی بات کہی جاتی ہے، تو اس میں کچھ بنیادی ضرورتیں یا کچھ بنیادی خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ اس کا علاقہ بڑا ہوگا، لارج ٹیریٹوریل انٹیٹی ہوگی۔ ایک گاؤں میں اور ایک شہر میں جو بنیادی فرق ہے پہلا وہ یہ ہے کہ ان کے علاقے میں فرق ہوگا، گاؤں کا علاقہ چھوٹا ہوگا، شہر کا علاقہ بڑا ہوگا، ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اور یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ جب علاقہ بڑا ہوگا تو آبادی بھی بڑی ہوگی، لیکن یہ بڑی آبادی اس معاملے میں بھی ایک اپنی پہچان رکھتی ہے کہ اس میں کئی طرح کے لوگ ہوں گے، یعنی ایک مخلوط آبادی ہوگی، ایک مکسڈ پاپولیشن ہوگا۔ گاؤں میں اس طرح کا مکس پاپولیشن آپ کو نہیں ملے گا، لیکن شہر میں الگ الگ طرح کے لوگ، الگ الگ صنعت سے جڑے ہوئے لوگ، پیشے سے جڑے ہوئے لوگ، کبھی دوسرے علاقوں سے آ کر رہنے والے لوگ، یہ شہر میں ساتھ رہتے ہیں۔ تو شہر کی جو آبادی وہ بہت ہی مختلف النوع ہوتی ہے، اس میں بہت ویریشنز ہوتے ہیں، بہت سارے ایلیمنٹس شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ مکس پاپولیشن شہر کی دوسری خاص بات، بڑا علاقہ ہے، مخلوط آبادی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک مرکزی سیاسی نظام ہوگا، ایک سینٹرل پولیٹیکل کنٹرول ہوگا، جو گاؤں میں ضروری نہیں ہے۔ گاؤں میں جو بزرگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو پنچایت ہے، وہ آپس میں معاملوں کو طے کر لیتی ہے، لیکن شہروں میں ایک حاکم ہوگا اور وہی حاکم شہر کے سارے کاموں کو دیکھے گا، اور یہ کام زیادہ بڑی نوعیت کے ہو جاتے ہیں کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب کئی طرح کے لوگ ساتھ رہ رہے ہیں، ایک مخلوط آبادی ہے، تو ان میں ہر ایک کا کیا حق ہوگا، ہر ایک کو کیا تحفظ چاہیے، ہر ایک کے لیے کیا ذمہ داری ہوگی، اس کو طے کرنا ضروری ہے، ورنہ شہری زندگی کی اپنی ایک منظم شکل نہیں بن پائے۔ تو یہ طے کرنے کے لیے حاکم یا حکمراں طبقہ ہوگا۔ گاؤں میں ہم نے آپ سے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وسیع علاقہ ہو گیا، مخلوط آبادی ہو گئی، حکمراں طبقہ ہو گیا۔ اب معیشت کا جہاں تک سوال ہے تو شہر کی معیشت گاؤں کی معیشت سے بالکل الگ ہے۔
گاؤں میں بنیادی کام ہے کھیتی باڑی کا کام، زراعت کا کام، اور شہر میں بنیادی کام ہے کرافٹ اینڈ پروڈکشن کا کام، یعنی صنعت و حرفت کا کام۔ زراعت یا ایگریکلچر شہر کی معاشی زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ آس پاس کے گاؤں سے جو اناج آتا ہے وہ شہر میں خوراک کی کمی کو دور کر دیتا ہے، وہ سسٹین کرنے کے لیے شہر کو آس پاس کے علاقے کا ایگریکلچرل سرپلس ہے۔ شہر میں لوگ چھوٹے چھوٹے سامان بناتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اس سے شہر کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص سامان کسی ایک شہر میں زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو اس پر سجاوٹ کا کام ہوتا ہے میٹل ویئر پر، میٹل کرافٹ میں آج بھی مراد آباد کا نام بہت مشہور ہے جو وہاں پر کام ہوتا ہے، یا مینا کا کام راجپوتانہ کے علاقے میں بہت مشہور ہے۔ تو کچھ ایسی صنعتیں بن جاتی ہیں، کچھ ایسے کرافٹس ڈیولپ کر جاتے ہیں جو اس علاقے کی ایک خاص پہچان بن جاتے ہیں۔ اب جب کرافٹ پروڈکشن ہو رہا ہے تو کرافٹ پروڈکشن کو چلانے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے تجارت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹریڈ ضروری ہو جاتا ہے، اور ٹریڈ یا تجارت کے ذریعے ہی آپ پھر شہر کے لیے ضروری مالی وسائل یا جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ سامان بنا بھی لیجیے تو اس کا کوئی خاص معنی نہیں ہے جب تک کہ اس سامان کی تجارت نہیں ہوتی ہے، اس سے آمدنی نہیں حاصل ہوتی۔ تو یہ چیزیں ہو گئیں۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ جو شہر ہوتے ہیں ان میں عام طور پر بہت ہی پرشکوہ عمارتیں ہوتی ہیں، مونومنٹس ہوتے ہیں، لارج بلڈنگز ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ گاؤں میں اتنے معاشی وسائل ہی نہیں ہوتے ہیں کہ بہت بڑا کوئی تعمیری کام کیا جائے، کوئی بہت بڑی عمارت بنائی جائے۔ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اتنا پیسہ ہوتا نہیں ہے۔ شہر میں وہ پیسہ ہے، وہ وسائل ہیں۔ دوسرے یہ کہ عمارت کو بنانے کے لیے آپ کو ایسے مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں ہم بلڈرز کہہ سکتے ہیں، میسنز کہہ سکتے ہیں، راج یا مستری جنہیں ہم عام طور پر لوکل زبان میں کہتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو مکانوں کو بنانے کے کام میں مہارت رکھتے ہیں۔ تو یہ جو حصہ ہے آبادی کا، میسنز اور بلڈرز کا، یہ آپ کو گاؤں میں ملے گا نہیں، شہر میں ملے گا۔ تو چاہے وہ ہیومن ریسورس ہو، چاہے وہ فائنینشیل ریسورس ہو، انسانی وسائل مزدوروں کی شکل میں، مالی وسائل تجارت اور دوسرے کاموں سے ہونے والی آمدنی کی شکل میں، یہ دونوں جب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو بڑی عمارتوں کو بنانے کا ایک سلسلہ ممکن ہوتا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ کہ جو حکمراں ہوتے ہیں، جو رولنگ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو اپنی طاقت ہے یا ان کی جو شان و شوکت ہے اس کی نمائش ہو سکے، اور وہ نمائش انہی عمارتوں کے طور پر ہوتی ہے۔ بڑے بڑے محل ہیں، بڑے بڑے پبلک ہالز ہیں، یا اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک سلسلہ جو اور جگہ دنیا میں ملتا ہے، مصر میں، میسوپوٹامیہ میں، ہندوستان میں کچھ بعد میں آتا ہے، مقبروں کی بات ہے۔ جو بادشاہ یا جو حکمراں مر جاتے تھے ان کو دفن کیا جاتا تھا۔ اب مصر میں جو پیرامڈز ہیں وہ بھی مقبرے کی شکل میں ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مونومنٹ تھا۔ لیکن ہندوستان کے کنٹیکسٹ میں اگر ہم لوگ ابھی دیکھیں تو بڑے شہر ہیں، بڑی عمارتیں ہیں۔ ظاہر ہے جو تاجر تھے، جو تجارت کرنے والے لوگ تھے، ان کے پاس بھی پیسہ تھا تو بھی بڑے گھر اپنے لیے بناتے تھے۔ بادشاہ کے محل جتنے بڑے تو نہیں، لیکن ایک عام مکان جو تھا اس سے بہتر مکان ہوتے تھے۔ گاؤں میں تو اس طرح کے مکانوں کا تصور ہی نہیں تھا، کچے مکان ہوا کرتے تھے۔ تو شہر کے لیے یہ کچھ ایسی بنیادی چیزیں تھیں جو شہر کو گاؤں سے الگ کرتی ہیں۔ اب ہم لوگ بات کریں جو 16 مہا جنپد ہیں ان کے حوالے سے۔ ویشالی کو چھوڑ کر باقی سب مونارکیکل اسٹیٹس ہیں۔ اور اگر ایک مثال آپ کے آگے ہم رکھیں کہ بہار کا جو علاقہ ہے،
اس میں اس زمانے میں 3 مہا جنپد تھے، مگدھ، اور اس سے پورب میں انگ، اور اتر میں وجی گنراج۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ اتر میں جمہوریہ اور دکن میں بادشاہت، یہ کیا وجہ تھی؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو گنگا ندی ہے، جو دراصل بہار کی ایک طرح سے لائف لائن ہے، ساری تجارت اس سے ہوتی تھی، تو گنگا کا جو دکن کا کنارہ ہے، جو جنوبی کنارہ ہے گنگا کا، وہ کشتی چلانے کے لیے، نیویگیشن کے لیے، کشتی رانی کے لیے زیادہ مناسب تھا بنسبت شمالی کنارے کے، جہاں فلڈز اور دوسری وجہوں سے بوٹس کا چلانا، کشتیوں کا چلانا ذرا مشکل تھا۔ تو چونکہ سدرن بینک کے راستے سے تجارت ہوتی تھی، تو تجارت سے جو دولت آتی تھی وہ بھی اسی علاقے میں زیادہ تھی، اور جب اس علاقے میں دولت زیادہ تھی تو پھر خود بخود بڑے شہر بننے لگے۔ آپ دیکھیے گا اس زمانے میں ایک وجی گنراج کو آپ چھوڑ دیجیے تو نارتھ بہار میں یا ناردرن پارٹ آف انڈیا میں، اس اکراس دا گینجز کے حصے میں کوئی بڑی ریاست آپ کو نہیں ملے گی۔ اور وجی گنراج کے بارے میں بھی ہم نے آپ سے کہا، اور آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ یہاں بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، اور ان کا ایک طرح سے کنفیڈریشن تھا، یہ سب مل کر کے ایک بڑی ریاست کے طور پر، ایک مہا سنگھ کے طور پر منظم تھی، اور وہی وجی گنراج تھا۔ کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے اس میں شامل تھے، تو ریسورسز کا بہت بڑا فرق تھا، اور ظاہر ہے کہ جب ریسورسز زیادہ ہوں گے تو پھر ایک طاقتور حکمراں طبقہ بھی سامنے آئے گا، جو ان ریسورسز پر قبضہ کرے گا، جو ان ریسورسز کا یوٹیلائزیشن کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو سدرن سائڈ ہے گینجز کا، یا اور بھی علاقوں میں جہاں دریا کے راستے سے تجارت ہوتی تھی، وہاں جس کنارے سے، جس بینک کی طرف سے تجارت ہوتی تھی، وہیں زیادہ بڑی ریاستوں کا قیام ہوتا تھا۔ اب یہ 16 مہا جنپد جس کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، یہ 6 سینچری BC میں وجود میں آ چکے ہیں، اور اسی زمانے میں ان کے بیچ پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آپسی کنفلکٹ کا، یا آپسی تنازع کا، آپسی تصادم کا، اور ان میں مگدھ کا جو مہا جنپد ہے وہ رفتہ رفتہ اپنے پڑوسی مہا جنپدوں کو جیت کر اپنی سرزمین میں ملا لیتا ہے، یعنی اس کی جو جغرافیکل باؤنڈریز ہیں ان کی توسیع ہوتی ہے، ان کا ایکسٹینشن ہوتا ہے، اور یہ ایکسٹینشن کانکویسٹ کے ذریعے ہے۔ ہم نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ جب ہم جنپد کی بات کرتے ہیں اور مہا جنپد کی بات کرتے ہیں تو وہاں جو ٹیریٹوریل باؤنڈریز ہے وہ فکسڈ ہے، مگر ان میں تھوڑا فرق بھی آتا ہے، تھوڑی تبدیلی بھی آتی ہے، اور وہ تبدیلی پرامن طور پر نہیں آتی ہے، بلکہ وہ جنگ اور فتح کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ تو جیسے مگدھ نے انگ پر قبضہ کر لیا، ویشالی پر قبضہ کر لیا، کوشل پر قبضہ کر لیا، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا اور مگدھ ایک بہت بڑے سامراج میں، ایک بہت وسیع سلطنت میں، ایک امپائر میں بدل گیا۔ وہ آپ کے کورس کا ایک دوسرا چیپٹر ہے، اور اس پر ہم لوگ آگے بات کریں گے۔ ابھی ہم آپ کو صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو 2 انٹیٹیز ہمارے سامنے ہیں، جنپد اور مہا جنپد، ان کی کیا اہمیت ہے سیاسی طور پر، اور سیاسی زندگی میں جو ترقی ہوتی ہے، جو ایک چھوٹے سے بڑے اسٹیٹ بنتے ہیں، بڑی ریاستیں بنتی ہیں، اس کا کیا پروسیس رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے ایک بات اور آپ سے بھی تک جو باتیں ہیں اس میں کہا کہ شہر کیا تھے، شہروں کی خصوصیت کیا تھی، اور کیوں شہروں کا ہندوستان میں دوبارہ عروج ہوا۔ کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے شہری زندگی کا جو آغاز ہندوستان میں ہوا وہ سندھ کی تہذیب کے یا ہڑپا کی تہذیب کے ساتھ ہوا۔ اسے ہم لوگ فرسٹ اربنائزیشن یا شہری زندگی کا پہلا دور کہتے ہیں۔ اس کے بعد آریوں کا زمانہ آتا ہے، شہری تہذیب فنا ہو جاتی ہے، اور پھر
6 सेंचुरी BCE में शहर दोबारा उरूज पर आते हैं और शहरों के साथ साथ ये महाजनपद बनते हैं और हिंदुस्तान की तारीख में जो सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज है, यानी शहरी जिंदगी का जो दूसरा दौर है, वो शुरू होता है। और ये सिलसिला फिर आगे चलता रहता है काफी लंबे अरसे तक, 1000 साल से ज्यादा ये प्रोसेस अर्बनाइजेशन का और पॉलिटिकल एक्सपेंशन का चलता रहता है। अब आइए हम लोग ये भी देखें कि जो सियासी सूरत हाल थी जनपद और महाजनपद की, उसके अलावा भी कई ऐसे नाम हमें मिलते हैं इस दौर में जिनका ताल्लुक इंसानी आबादियों से है, शहरों से है, और इनकी फिर अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग दर्जे हैं इनके। जैसे एक बहुत आम सा जो लफ्ज है वो है पुर, अंग्रेजी में पूरा हम लोग लिखते हैं। पुर एक शहर के लिए था, छोटा सा शहर। आप आज भी देखेंगे कि बहुत सारे शहर ऐसे हैं पूरे शुमाली हिंदुस्तान में जिनके नाम के आखिर में ये लफ्ज पुर जुड़ा हुआ है। आप बिहार में ही देख लीजिए तो मुजफ्फरपुर है, और भी ऐसी मिसालें हैं। तो पुर बुनियादी तौर पर एक ऐसा इलाका था जो गांव से अलग था, छोटा शहर था, उसको आप कस्बा भी कह सकते हैं, और वहां लोग रहा करते थे। लेकिन ये ज्यादा मुस्तहकम और मुनज़्ज़म था बनिस्बत दूसरे कैटेगरी के, दूसरे दर्जे के शहरों के, जिन्हें हम दुर्ग का नाम देते हैं। दुर्ग फोर्टिफाइड एरियाज थे, यानी ऐसे इलाके थे जिनकी किलाबंदी की गई थी। तो किलाबंदी होने की वजह से यहां ज्यादा जो अहमियत थी वो फौज या फौजियों की तबलीग थी, और ऐसे शहरों की अहमियत भी फौजी वजह से होती थी। रियासत की हिफाजत के लिए, उसको मुनासिब तरीके से अपना कब्जा बनाए रखने के लिए जहां जहां भी ऐसी बस्तियां या ऐसी आबादियां थीं जहां किलोगन आप मौजूद देखते हैं, जहां किले बनाए जाते थे, तो वो दुर्ग के रूप में थे। तो पुर और दुर्ग ये दो पहले नाम आपके सामने हैं, जिसमें ये एक हल्का सा फर्क आप महसूस करेंगे कि पुर एक तरह से ऐसे शहर हैं जो सिविल नेचर के हैं, और दुर्ग ऐसे शहर हैं जो मिलिट्री नेचर के हैं। शहर दोनों हैं, पुर का इलाका ज्यादा बड़ा है दुर्ग के मुकाबले में, और अहमियत के मामले में पुर सभी तरह के कार्रवाइयों का हिस्सा है, और दुर्ग बुनियादी तौर पर फौजी कामों के लिए है, फौज के जरिए हिफाजत के लिए। फिर एक और नाम आप देखेंगे, निगम। निगम भी शहर थे, मगर उनकी अपनी अलग खुसूसियत थी, और निगम के तौर पर वो शहर होते थे जो तिजारत के मरकज थे। ऐसे शहर जहां ताजिरों की आबादी थी, जहां तिजारत का काम होता था, जहां दूसरी जगहों से भी लोग आकर के सामान खरीदने का और बेचने का काम करते थे, कुछ वहां पर बस भी जाते थे। तो ये इस तरह के जो शहर थे जहां मखलूत आबादी थी, जहां तिजारत थी, जहां ज्यादा माशी काम हो रहे थे, ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, वो निगम की शक्ल में। और अक्सर ऐसा हम लोगों ने देखा है कि ये जो निगम थे, इनका जो नज़्म था, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो वहीं पर जो तिजारत करने वाले लोग थे, जो ताजिरों का तबका था, वही आपस में मिलकर के इनका भी नज़्म और नसब देखता था। उसके बाद चौथा नाम आपको मिलेगा जो है नगर। अब नगर इन सब में सबसे बेहतर, सबसे आला सतह का मकाम है, क्योंकि नगर में बादशाह भी रहते थे, जो हुक्मरान तबका था वो भी रहता था, जहां जो तिजारत होती थी तो ताजिरों का भी तबका था, फिर जो पुजारियों का तबका था, ब्राह्मणों का जो तबका था, वो भी यहाँ रहता था, क्योंकि बादशाहों से या राजाओं से उसको प्रश्रय मिलता था, उसकी सरपरस्ती होती थी।
تو یہاں جو سول پاپولیشن تھا اور جو ملٹری پاپولیشن تھا، جو غیر فوجی اور جو فوجی حصہ تھا آبادی کا، سب ایک ساتھ رہتے تھے. تو ظاہر ہے اس کا علاقہ بھی بڑا تھا، آبادی بھی بڑی تھی، اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بادشاہ رہا کرتا تھا. بادشاہ کا محل ہوتا تھا ایسے نگروں میں. تو یہ سب شہری آبادیاں ہیں، پور، درگ، نگم، نگر، یہ سب شہری آبادیاں ہیں. اور شہری آبادیوں کی یہ الگ الگ درجوں کی نمائندگی کرتی ہیں. پور ایک عام شہر ہے، درگ فوجی اہمیت کا شہر ہے، نگم تجارت کا مرکز ہے، اور نگر ان سب کی ملی جلی شکل ہے. یہ تو شہروں کا معاملہ ہے. شہروں کے علاوہ بھی آپ کو بستیاں اس زمانے میں ملتی ہیں، اور یہ بہت ہی صاف ہے، بہت ہی اوبویس ہے کہ ساری آبادی تو شہروں میں ہی نہیں رہ سکتی تھی. شہروں کے باہر بھی آبادیاں تھیں، بستیاں تھیں، اور یہ سیٹلمنٹ زیادہ تر گاؤں کے طور پر یا جو دیہی آبادی تھی اس کے مرکز کے طور پر تھی. تو رورل سیٹلمنٹس جو تھے وہی ہم لوگ ان سیٹلمنٹس کے یا ان بستیوں کے طور پر دیکھتے ہیں. اب یہ جو مختلف شہر تھے یا جو الگ الگ مرکز تھے آبادیوں کے، ان کا ایک اپنا معاشرہ تھا، ایک اپنی سوسائٹی تھی، ایک اپنی پالیٹی تھی، حکومت کا نظام تھا، معاشی نظام تھا. تو اس حساب سے یہ جو شہر تھے، پور ہیں اور درگ ہیں اور نگم ہیں اور نگر ہیں، ان میں سوشل اسٹریٹیفیکیشن یا سماجی درجہ بندی اور اس کے ساتھ طبقاتی تفریق یا کلاس ڈسٹنکشن، یہ بھی نمایاں طور پر ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک درجہ بندی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ایک تفریق ہے. درجہ بندی اتنی مشکل چیز نہیں تھی. درجہ بندی کا تعلق زیادہ تر آپ کے پیشے سے، آپ کے کام کاج سے تھا، اور اس حساب سے کچھ لوگ زیادہ بہتر مرتبہ رکھتے تھے، کچھ لوگ کمتر مرتبہ رکھتے تھے. لیکن جو دوسرا معاملہ تھا، یعنی کاسٹ ڈسٹنکشن کا یا طبقاتی تفریق کا، وہ سماج کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا، گرچہ وہ سماج کا ایک لازمی جز بھی تھا. عام طور پر شہروں میں ہم لوگ 3 طبقوں کی بات کرتے ہیں. ایک تو گہپتی ہے. گہپتی وہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہاؤس ہولڈر ہے، ایک خاندان، ایک پریوار کا وہ مکھیا ہے، اور اس صورت میں وہ شہری آبادی کے معاملوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے. دوسرا تاجر ہے یا مرچنٹ ہے. اب تاجر مقامی بھی ہو سکتے تھے، لوکل بھی ہو سکتے تھے، باہر سے آ کر بسنے والے بھی ہو سکتے تھے. تو ان میں زیادہ مخلوط آبادی تھی ان کی، اور یہ عام طور پر اپنے معاملوں کا فیصلہ خود ہی کر لیتے تھے. جیسے مان لیجیے کوئی سامان اگر بک رہا ہے تو اس کی کیا قیمت لی جائے گی، پرائس کیسے فکس ہوگا، تو یہ جو ٹریڈر سے آپس میں طے کر لیتے تھے. اس میں اسٹیٹ کی انٹرونشن کی بہت ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن ان کے باوجود وہ جو ایک ڈسٹنکشن تھا، کلاس ڈسٹنکشن تھا بٹوین دی رولر اینڈ دا رولڈ، حاکم اور محکوم کے بیچ جو طبقاتی تفریق تھی، وہ معاشرے میں قائم تھی اور وہ بنی رہی. اور خاص طور پر جہاں ہم بادشاہت دیکھتے ہیں، اور زیادہ تر ہم بادشاہت ہی دیکھتے ہیں، ویسی ریاستوں میں یہ طبقاتی تفریق رولر اور رول کے درمیان بہت نمایاں رہی ہے. لیکن ایک اور بات جو اس طبقاتی تفریق کے سلسلے میں اہمیت رکھتی ہے، اور جو ایک طرح سے آپ دیکھیے گا تو ہندوستان کا جو معاشرہ رہا ہے یا جو ہندو معاشرہ رہا ہے، اس کی بنیاد ہے
اس کی بنیاد بھی ہے، اس کی شناخت بھی ہے، کچھ معاملوں میں اس کی کمزوری بھی ہے، لیکن یہ ایک ایسی سچائی ہے، ایک ایسا لازمی جز ہے جس کے بغیر آپ ہندوستانی یا خاص طور پر ہندو معاشرے کو سمجھ نہیں سکتے، اور یہ ہے کاسٹ سسٹم یا ذات بندی کا نظام۔ کاسٹ سسٹم کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس کی شروعات بہت پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ جو ابتدائی دور ہے ویدک عہد کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے پیشے کے حساب سے ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ کوئی کسان کا کام کرتا ہے، کوئی بڑھئی کا کام کرتا ہے، کوئی لوہار کا کام کرتا ہے، کوئی اور بھی کام کرتا ہے۔ تو یہ پروفیشنل گروپس تھے، یعنی یہ پیشہ ورانہ جماعتیں تھیں، اور ان میں کوئی ہیریڈیٹری یا کوئی وراثت کا معاملہ نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اگر کسان ہے تو کسان کا بیٹا کسان ہی ہوگا، اگر لوہار ہے تو لوہار کا بیٹا لوہار ہی ہوگا، یہ لازمی نہیں تھا۔ اور رگ وید میں اس طرح کے حوالے ملتے ہیں کہ جہاں ایک ہی خاندان کے الگ الگ لوگ الگ الگ پیشوں سے جڑے ہیں۔ لیکن لیٹر ویدک پیریڈ تک، جو اواخر ہے ویدک عہد کا، وہاں تک ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب جو پیشے ہیں ان کا تعلق انسان کی پیدائش یا اس کے برتھ سے جڑنے لگتا ہے۔ ابھی یہ بات بالکل مکمل نہیں ہوئی ہے، مگر شروعات ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر مان لیجئے کہ کوئی آدمی کھیتی کا کام کر رہا ہے، اب اس کے گھر میں جو اس کا بیٹا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو کھیتی کے کام کے بارے میں زیادہ پتہ ہوگا، شاید اس میں زیادہ دلچسپی بھی ہو، تو اپنے باپ کے مرنے کے بعد وہ اسی کام کو آگے لے کر بڑھتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی نیچرل سا پروسیس تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس میں ریجیڈیٹی آ گئی۔ ریجیڈیٹی اس معنی کا آ گئی کہ اگر کوئی دوسرے پیشے میں جانا چاہے، دوسرے ویوسائے میں جانا چاہے، دوسرے آکوپیشن میں جانا چاہے، تو وہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یعنی اگر کوئی کسان ہے تو اس کی اولاد بھی کسان کا ہی کام کرے گی۔ اب وہ اگر چاہے کہ وہ راجا بن جائے، وہ چاہے کہ وہ پجاری بن جائے، تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ پروفیشنل موبلٹی نہیں رہی، ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں جانے کی جو آزادی تھی وہ نہیں رہی، اور دوسرے یہ کہ معاشرے میں کسی انسان کی کیا حیثیت ہوگی، کیا اس کا رتبہ ہوگا، اب یہ اس کے کام سے نہیں بلکہ اس کی پیدائش سے، کرم سے نہیں بلکہ جنم سے اس کی پہچان نردھارت ہوگی۔ اس ذات بندی نظام میں چار ذاتوں کی یا چار کاسٹ کی چرچا ہوتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، اور اس میں ترتیب ہے۔ سب سے اوپر برہمن ہے، ان کے بعد چھتریہ ہیں، ان کے بعد ویشیہ ہیں، اور آخر میں شودر ہیں۔ اور دو کیٹیگریز ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر، لیکن اس پر ہم لوگ تھوڑا رک کر بات کریں گے۔ برہمنوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا کام علمی کام تھا، مذہبی کام تھا، یعنی جو بھی پوجا ہوتی تھی، جو بھی فارمز آف ورشپ تھے، وہ تمام سیرمنی کو، ویسے تمام کاموں کا جو سنچالن تھا، ان کا جو کنڈکٹ کرنے کا کام تھا، وہ برہمنوں کے ہاتھ میں تھا۔ اور یہی عالموں کا طبقہ تھا، یعنی لکھنا پڑھنا، گیان حاصل کرنا، گیان بانٹنا، تو یہ سارے جو انٹلیکچوئل کام تھے وہ برہمنوں کے اختیار میں تھے، چاہے وہ مذہبی تعلیم ہو یا وہ دنیاوی تعلیم ہو، اس پر برہمنوں کا قبضہ تھا، برہمنوں کو ہی اس چیز کا حق حاصل تھا، دوسرے لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں تھا۔ دوسرے لوگوں کا جو کام تھا وہ انٹلیکچوئل لیول سے تھوڑا الگ تھا۔ دوسرے طبقے میں چھتری آتے تھے۔ چھتری وہ لوگ تھے جو وارئرز تھے، جو جنگجو طبقہ تھا، جو لوگ لڑائیاں لڑتے تھے، جو لوگ
ریاست کے علاقوں کو توسیع دیتے تھے، انہی سے حکمراں بھی آتے تھے. تو رولنگ کلاس اور ایک طرح سے جو ملٹری مارشل کمیونٹی تھی وہ چھتری کی شکل میں تھی. رولرز اینڈ دی آرمی اور دا سولجرز. ان کا بنیادی کام تھا ریاست کی انتظامیہ کو دیکھنا، ریاست کی حفاظت کرنا، جب موقع ہو تو ریاست کی توسیع کرنا. ان کا مذہبی امور سے کوئی واسطہ نہیں تھا، یہ پیورلی ایک سیکولر اینٹیٹی تھی. اس کے بعد تھے ویش، جن کا تیسرا درجہ تھا. جو ویش سے ان کا کام معاشی نظام سے جڑا ہوا تھا، خاص طور پر تجارت کا کام ویش لوگوں کے ہاتھ میں تھا، اور یہ جو ترتیب تھی اس میں ان کا مقام تیسرا تھا. تو ایک طرح سے پوری ریاست کو، پورے معاشرے کو سسٹین کرنے کا جو کام تھا اس میں ویش اہم تھے، اور ان کا کام ہر طرح کے جو معاشی کام ہوتے تھے، جو اکنامک ایکٹیویٹی تھی، اس کو کنڈکٹ کرنا تھا. چوتھا اور سب سے آخری جو طبقہ تھا وہ شودر کا تھا. شودر سیوک ورگ کے طور پر جانے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو الگ 3 ذاتیں تھیں، جو اپر 3 کاسٹ تھیں، ان کی خدمت کے لیے تھی، خدمت گزاری ان کا کام تھا. تو اس میں نوکر تھے اور جو معمولی لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے پروفیشن سے جڑے ہوئے لوگ تھے، وہ شودر کے زمرے میں آتے تھے، شودر کی شرینی میں آتے تھے. اور یہ نظام 6 سینچری BCE تک اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ جو برہمنیکل سسٹم تھا، برہمنوں نے جو مذہبی اور سماجی ایک نظام بنایا تھا، اس میں کاسٹ سسٹم کو کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ ایک ایکسیپٹڈ اور انٹیگرل فیچر تھا برہمنیکل سوسائٹی کا. اس کو جو چیلنج ہوا وہ دوسرے طور پر ہوا، اور وہ چیلنج ہوا جب جینزم اور بودھزم جیسے نئے مذہب سامنے آئے، اور اس کا ذکر ہم لوگ آگے کریں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک اور لفظ آپ کو ملے گا، شرمن. شرمن ایک مذہبی گروہ تھا، اور 6 سینچری BCE تک بدھزم اور جینزم کا عروج شروع ہو چکا تھا. تو ایسے لوگ جو برہمنیکل سسٹم سے الگ تھے مگر ان کی ایک مذہبی حیثیت تھی، وہ شرمن کی کیٹیگری میں آتے تھے. یہ کاسٹ سسٹم کا حصہ تو نہیں تھے، لیکن سماج میں ان کا بھی اپنا ایک مرتبہ تھا، ان کا ایک رتبہ تھا، حیثیت تھی. اور پھر جیسے ہر جگہ ہوتا ہے کہ معاشرے کا ایک بہت اہم پہلو خواتین یا عورتیں تھیں. عورتوں کے بارے میں اس زمانے میں جو معلومات ملتی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جو اسٹیٹس تھا، ان کا جو مرتبہ تھا، اس کا زوال ہو رہا تھا. جیسے اگر آپ رگ وید کے زمانے سے دیکھیں تو اس کے مقابلے میں باقی جو 3 وید ہیں، جو لیٹر ویدک پیریڈ ہے، اس میں عورتوں کی حالت پہلے سے کمزور ہو چکی تھی. جیسے پہلے ان کو جو سیاسی معاملہ تھا، جہاں ودت کی یا سبھا کی میٹنگ ہوتی تھی، جہاں لوگ بیٹھ کر کے سیاسی فیصلے لیتے تھے، اس میں پہلے عورتوں کو بھی حصہ لینے کی اجازت تھی. مگر لیٹر ویدک پیریڈ آتے آتے یہ اس سے بھی الگ ہو گئی، یہ الگ کر دی گئی. اسی طرح سے مذہبی جو رسوم تھی، ان میں شروع میں عورتیں حصہ لے سکتی تھی، یज्ञ میں وہ حصہ لے سکتی تھی، لیکن بعد میں اس حق سے بھی ان کو محروم کر دیا گیا. تو بتدریج عورتوں کی جو حالت تھی وہ اس زمانے میں پہلے کے مقابلے میں کمزور ہونے لگی، اور کئی طرح کی پابندیاں ان پر اب نافذ ہو گئی. اس کی بھی وجہ ہے، اور آپ اس کو اگر کبھی غور سے سوچیں گے، کہ جب ریاستیں بنتی ہیں، جب بادشاہ آتے ہیں، تو وہ کام مردوں کے ہاتھ میں آتا ہے، مردوں کے حصے میں آتا ہے. تو ایک میل ڈومیننس، ایک پیٹریارکی، ایک پتری سطح یا ایک پدری نظام قائم ہو جاتا ہے. اور ایسی پیٹریارکی میں بہت ہی فطری بات تھی کہ عورتوں کا حق اور ان کا مرتبہ پہلے سے کم ہو، اور وہ لگاتار کم ہوتا ہی چلا گیا. تو یہ کچھ ایسے سوشل گروپس تھے جو ایک ہائرارکل سٹیٹس کے مطابق اپنی پہچان رکھتے تھے، اور اسی پہچان کے تحت
समाज में इनका रोल या इनकी जो हैसियत थी और इनकी जो कारकर्दगी थी उसका तयन होता था। अब मईशत का जहां तक सवाल है तो हमने पहले ही आपसे कहा कि इस जमाने में देही और शहरी दोनों तरह की मईशत का उरूज हो चुका था। शहरों में सनत व हिरफत है, तिजारत है, और इस लिहाज से शहरों की जो माशी हालत थी वो ज़्यादा बेहतर थी, ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी वहाँ थी, दौलत का ज़्यादा वहाँ फ्लो था, बहाव था। और जो देही ज़िंदगी थी वहाँ मईशत महदूद थी, ज़राअत और थोड़े बहुत छोटे मोटे काम, ऐसे सामान जिनका गांव में इस्तेमाल था, मसलन लकड़ी का सामान है, लोहे का सामान है, गांव का बढ़ी था, गांव का लोहार था, गांव में चमड़े का काम करने वाले लोग थे। तो ये बहुत ही पेटी लेवल के क्राफ्ट्समैन थे जिनकी ना कोई बहुत ज़्यादा हैसियत थी, ना कोई मर्तबा था, और इनको तो पैसे भी नहीं मिलते थे। होता ये था कि जो गांव के बड़े लोग थे, जिनके पास अनाज था, जिनके पास ज़मीन थी, वो इन लोगों से खिदमत लेते थे और बदले में इनको अनाज दे देते थे। तो एक मोनेटाइज्ड इकोनॉमी जो थी, यानी ऐसी मईशत जिसमें सिक्कों का इस्तेमाल होता हो, वो गांव में नहीं थी, शहरों में थी। और इसलिए थी कि शहरों में जिस लेवल पर ट्रांजैक्शन होता था, जो लेन देन होती थी, वो इतनी छोटी नहीं होती थी कि उसको आप अनाज के जरिए किसी दूसरे सामान के जरिए बदल सकें। फिर तजारत में बाहर से भी लोग आते थे, तो उनके लिए ज़्यादा आसान था कि वो कॉइन्स कैरी करें बजाय इसके कोई सामान कैरी करें। तो इसलिए मोनेटाइज्ड इकोनॉमी का रफ्ता रफ्ता शहरों में उरूज होने लगा था। और हम देखते हैं कि 6th सेंचुरी BC का ज़माना आते आते एग्जैक्टली आज की तरह के जो सिक्के थे वो तो वजूद में नहीं आए थे, लेकिन एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन चुका था। पंच मार्क कॉइन्स की हम लोग बात करते हैं, ठप्पे वाले सिक्कों की हम लोग बात करते हैं, जो कि मौर्य लोगों के ज़माने तक बिल्कुल आम हो गए थे, पूरे हिंदुस्तान में आम हो गए थे। लेकिन इनकी जो इब्तिदा है वो इस दौर में हो जाती है। और ये बुनियादी फ़र्क शहरी और देही मईशत का बन जाता है कि एक जगह सनत व हिरफत है, एक जगह ज़राअत है, एक जगह तिजारत है और सिक्कों का इस्तेमाल है, दूसरी जगह तिजारत नहीं है बल्कि माल के बदले माल का एक्सचेंज है, बार्टर है। तो ये बुनियादी फ़र्क भी मईशत में आ जाता है। और इस तरह से जो पुराना एक दौर था, जो हम वैदिक पीरियड में देखते रहे हैं, उससे बदल कर एक नया निज़ाम वजूद में आता है जो सियासी तौर पर ज़्यादा वसी है, ज़्यादा मुस्तहकम है, जो माशी तौर पर ज़्यादा सरवतमंद है, जहाँ समाज में अब तबक़ाती तफरीक शुरू हो जा रही है, और इस तरह से एक बिल्कुल नया पैटर्न ज़िंदगी का उभरता है। तो आज हम लोगों ने इन्हीं बातों पर कुछ गौर किया कि किस तरह से हिंदुस्तान में तब्दीलियां इस दौर में आई, लेटर वैदिक से लेकर 6th सेंचुरी BC तक। और इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि इस तरह से जो तब्दीली आई और उससे जो एक नया निज़ाम कायम हुआ, उस निज़ाम के क्या दूररस असरात, क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हिंदुस्तान की तारीख पर, हिंदुस्तान की हिस्ट्री पर पड़े। और अगले क्लास में हम लोग इन बातों पर गौर करेंगे, सियासी भी, समाजी भी और इल्मी भी। तो आज के क्लास में इतनी ही बातें आपसे हमें कहनी थी। आपका बहुत शुक्रिया, और अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बात करेंगे। तो प्रोग्राम खत्म करने की इजाज़त आपसे ले रहे हैं। आदाब।